हुजूर की हदीस शरीफ सुने, दरूद क्यों पढ़ना चाहिए। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के लोगों का मैदान महशर में नाम लेके उन्हें बुलाऊंगा। अपनी उम्मत के लोगों का नाम लूंगा, ऐ फलां इधर हो जाओ। मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें बुलाऊंगा। आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? हुजूर आपका नाम लेके बुलाएंगे। हुजूर 1400 साल पहले मक्के शरीफ में आए, मदीने में हैं, आप 1400 साल के बाद आए, हुजूर आपका नाम। आपको तो हार्ट अटैक हो जाना चाहिए खुशी में, है कि नहीं? खुशी में आप पागल हो जाएंगे, हुजूर मेरा नाम लेंगे इंशाअल्लाह के। हुजूर फरमाते मैं अपनी उम्मत के लोगों का मैदान महशर में नाम लेके बुलाऊं तो उम्मत मुझसे कहेगी इंशाअल्लाह, आप हुजूर से कहेंगे आका आप मेरा नाम जानते हैं, आप मेरा नाम जानते हैं। तो हुजूर फरमाएंगे हाँ हाँ मैं तेरा नाम जानता हूँ। उम्मत कहेगी आका मैं तो बहुत बाद में आया, अरब में ना आया, मैं इलाहाबाद में आया, मैं बहुत बाद में आया, 1400 साल के बाद मैं पैदा हुआ देहात में, करिए में, गिरदो नवाह में, इलाहाबाद के अतराफ में। आपको मेरे नाम की खबर कैसे हुई? जब आप सुनिएगा आपको मेरे नाम की खबर कैसे हुई तो हुजूर फरमाएंगे जब तू जिंदगी में किसी मजलिस में मुझ पर दरूद पढ़ता था तो जब तेरा दरूद फरिश्ते मेरी बारगाह में लेकर के आते थे तो दरूद के बाद वो ये बताते थे कि आका इस दरूद को फला ने पढ़ा है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत से कहूंगा मैं तुझे दरूद की वजह से पहचानता। आपने कह तो दिया सुभान अल्लाह, अब तो सुने भाई टर्निंग पॉइंट। हुजूर की बारगाह में फरिश्तों ने दरूद पेश किया और हमारा नाम लिया। क्या लिया? फोटो तो नहीं पेश किया ना। हाँ, हुजूर की बारगाह में फरिश्तों ने हमारा नाम लेके बताया इंशाअल्लाह कि सरकार ये दरूद है, इसे फला ने पढ़ा है, फला उलमा हुफाज कुर्रा अवामुन नास, ये मुबारक लोगों ने, माँ बहनों ने पढ़ा है। तो हुजूर की बारगाह में नाम बताया गया और मैदान महशर में जिसका नाम बताया गया उसके चेहरे से हुजूर ने पता लगा दिया कि ये फला है जिसने अपनी जिंदगी में मुझ पर दरूद पढ़ा। ये बड़े कमाल की बात है, बड़े कमाल की बात। दरूद के हवाले से बहुत सारी बातें रोजाना बयान होती रहती हैं। बड़े अदब और एहतराम से दुरूद शरीफ पढ़ें तो थोड़ी सी बात हो जाए अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह। ठीक है, पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना मौलाना नूरिका मुहम्मद व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक बिअदद कुल्ल मालूम लक बिअदद कुल्ल मालूम लक। कुरान शरीफ में अल्लाह ने इरशाद फरमाया था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मास्सादिक़ीन। आयत सुने, इसे याद करें। यूट्यूब में आपने सुना होगा, सुने फिर से असबर करते हैं इंशाअल्लाह। मेरे बड़े भाई ने फरमाया कि आसिफ भाई गौस पाक की मजलिस है तो थोड़ी सी बातें गौस पाक की हो जाएं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौस पाक की बातें गौस पाक की मर्जी से होती हैं। बड़ी मुबारक बशारत दी सैयदना शेख ने। आपने एक बुजुर्ग से फरमाया था जब मेरा नाम कोई इशा की नमाज के बाद लेता है तो उसे बता दो कि मैं उसका नाम मगरिब की नमाज के बाद ले चुका होता हूँ। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है। आज आप चुने हुए लोग हैं जो सैयदना शेख की जिक्र की महफिल में आए हुए। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता ऐ ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू की मीनिंग क्या होती है, इसके माने क्या होते हैं? ऐ ईमान वालो, बोलो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के माने क्या होते हैं? ऊंची बोले ऐ ईमान वालो। खुश हो जाओ कि अल्लाह आपसे कह रहा, तुमसे कह रहा तुम ईमान वाले। कुरान आपसे मुखातिब है कि तुम मोमिन हो। अगर हिंदुस्तान के सफारत खाना, विदेश मंत्रालय, हिंदुस्तान के ये प्रधानमंत्री हमें मोमिन न माने तो कोई नुकसान? बोलो भाई, गृह मंत्री, सफीर, एम्बेसडर से हमें कहा जाए कि तुम मोमिन नहीं हो तो कोई नुकसान? ऊंची बोलो। हमें कोई माने न माने हमसे क्या, हमें तो अल्लाह कहता है तू मोमिन है, अल्लाह का कुरान कहता है तू मोमिन है। चैप्टर क्लोज, बात ही खत्म हो गई भाई। हमको इनसे क्या मतलब है? हमारा रिस्क तो परवरदिगार आलम हमें देता है, हमें इनसे क्या मतलब है? जिसने पैदा किया वो दे रहा है। वो कुछ सिस्टम है जिसे निभाने पड़ रहे हैं, वरना सारा नून तेल लकड़ी का भाव समझ में आ रहा है मैदान महशर में। समझ रहे हैं आप? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्या माने? ऊंची बोले। इसके बाद क्या? इत्तकुल्लाह, इसके माने होते हैं अल्लाह से डरो। क्या माने होते हैं? अगर किसी ने पूछा कल चाय खाने पर इत्तकुल्लाह के माने क्या होते हैं तो क्या बताओ? अल्लाह से डरो। क्या मतलब है? अगर
مومن ہیں تو یہیں پر بات بنتی نہیں ہے، ایک شرط اور لگائی گئی ہے، اگر تم مومن ہو تو ایک کام اور کرو۔ کام کیا ہے؟ اس سے بولو بھائی، اللہ سے، مطلب مومن ہونا کمال نہیں ہے، ڈرنا بھی کمال۔ یہ ڈرنے کا جو لاحقہ ہے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ نے بازار سے گرمی کے دنوں میں برف کی سل خرید لی، سل خریدنا کمال نہیں، برف کی اسے پگھلنے سے بچانا کمال۔ آپ مومن ہیں تو ایمان کو سنبھالنا ذمہ داری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ آپ مومن ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، تو اب آپ یہ بتاؤ بات بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ ادھر سے آواز آئی کہ نا 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 ابھی نہیں بنی، ابھی ایک شرط اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اگر تم مومن ہو، اللہ سے ڈرتے بھی ہو، تو تمہارا ایمان اور تمہارا ڈرنا اسی وقت سلامت رہے گا، قبول ہوگا، جب تم کسی سچے کے ساتھ ایک دم بات ہی ختم ہو گئی۔ یہیں پر آ کر کے فرق واضح ہو گیا، یہ وہابیت، دیابنا، شیعت، رافضیت، خروج، نا 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 نا، یہیں پر آ کے فرق کھل گیا، سچا کون ہے۔ اگر تیزی سے آپ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کریں، بتا دوں 900 سال سے لے کے اب تک، جملہ پھر سے ریوائز کرتا ہوں، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک، یاد کیجئے گا، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبدالقادر اس کی آواز کم کریں ایک منٹ، یہ تو میرے بڑے بھائی کا نعرہ، آپ میں سے کوئی لگائے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث سے جواب دیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں اپنے بھائیوں کی قدم بوسی کرتا ہوں، یہ سب آپ کا کام ہے، لیکن زیادہ نہیں، بس آپ کی ناری کی آواز دل سے نکلے اور آپ کے جسم کے اعضاء سن لیں۔ یہ جو فوجی ہیں یہ سن لیں کہ بادشاہ کیا کہہ رہا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں بس آپ محبت سے پھر سے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ سنیں 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبدالقادر جیلانی۔ جلدی بولیے، غوث پاک کی مزار شریف کہاں؟ غوث پاک پیدا کہاں ہوئے؟ جیلانی۔ جلدی بولتے رہیے گا، اسکیم ہے، کچھ دیر کے بعد بورڈ ہٹ جائے گا، ہے نا؟ غوث پاک کہاں پیدا ہوئے؟ اونچی بولے، جیلان میں، اونچی بولے۔ یہ جو آواز، اسی آواز کا میں انتظار کروں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ یاد کریں، وہ ہنگاموں میں ناروں کی گونج میں آواز، مقصد لوگ دبا دیتے۔ غوث پاک کہاں پیدا ہوئے؟ جیلان میں، اونچی بولے، جیلان میں۔ پھر کوئی آپ سے پوچھے کہ جیلان کہاں ہے تو آپ کہنا ایران میں۔ کیا بتاؤ گے؟ ایران میں، جیلان ایران میں۔ تو کیا ایک ہی شہر ہے جیلان ایران میں جہاں صرف غوث پاک پیدا ہوئے اور کوئی بزرگ؟ نہیں، بہت بڑا شہر، ملک ہے، بڑی عظیم زمین ہے۔ اسی ملک میں ایک شہر ہے جسے سنجر کہتے ہیں، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس شہر کی مناسبت سے مولانا سرفراز صاحب نے اپنا تخلص رکھا ہے نا، سنجر چشتی رکھا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ سنجر کے معنی کیا ہے؟ سنجر کیا ہے سمجھ رہے؟ سنجر اس شہر کا نام ہے، یہ سیستان کے قریب ہے، اصفہان کے قریب میں گیا ہوں، جہاں پر ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز پیدا ہوئے۔ اونچی بولے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سنجر کی زمین ہے۔ اسی ملک ایران میں شہر ہے جسے سمنا کہتے ہیں، سمنان کہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا ایریا لگتا ہے، اور شام کے ٹائم تو اتنا اچھا لگتا ہے اس شہر میں۔ میں 2 مرتبہ گیا، جہاں پر سرکار مختوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہو۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ چلو گے انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو چلو گے انشاءاللہ۔ یہ مت سوچئے کہ آصف بھائی خرچہ بڑھا رہے، اگر وہ بلائیں گے تو انتظام بھی وہ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، چلو گے نا؟ سمنان، جہاں پر وہ قلعہ ہے آپ کا مخدوم پاک کا، جہاں چلہ فرمایا آپ کے استاذ خالوزاد شیخ ہیں، خالو شیخ ہیں، شیخ علاء الدولہ، ان کی مزار شریف پر حاضری دی۔ یہ ایران میں، ٹھیک ہے۔ اسی ایران میں ایک شہر ہے جس کو کہتے ہیں اصفہان، جہاں ہندوستان کے 2 بزرگ ہیں، ایک ممبئی میں مرین لائن میں جہاں وانکھڑے اسٹیڈیم ہے، اس کے پیچھے مزار شریف ہے جسے مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی کہتے ہیں۔ ایک خواجہ تلک عبدال شاہ، یہ بھی اصفہان کے بزرگ ہیں، اصفہان ایران میں ہے، سبحان اللہ۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے جسے جام کہتے ہیں، جس جام میں شیخ احمد جام کی مزار شریف ہے۔
یہ وہی بزرگ ہیں جو شیر پر سواری کرتے تھے، نام سن کے ڈر گئے، جو شیر پر سواری کرتے تھے، انہی کے شیر کو غوث پاک کے کتے نے چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ میرے امام نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کہو بن جائے، شیر کو خطرہ سے مراد کیا ہے؟ یہی ہے ابو تھا، یہ خاطر میں نہ لانا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے جسے جیلان کہتے ہیں، سبحان اللہ، محبت سے بولو کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی، کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں بغداد شریف؟ ہاں تو اٹھا کے بتائیں، انشاءاللہ بولتے رہیے۔ غوث پاک کے شہر کا نام بھی برکت والا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جیلان۔ غوث پاک کے ابو کا نام کیا ہے؟ شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ میری بہنیں سنیں، بچیاں سنیں، ایک دم خاموش رہیں۔ غوث پاک کے ابو کا نام کیا ہے؟ شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ کیا نام ہے؟ ٹھیک، اب سنیں ان کی شادی کیسے ہوئی، مشہور بات۔ دیکھیں سچوں کا سردار میرا شیخ کیسے بنا، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ ایک ایک بات سنتے جائیے گا، سلام کے بعد پوچھ بھی سکتا ہوں۔ ہاں، یہ ٹینٹ ہاؤس سے کرسی منگائی گئی، اس کا کرایہ دینا پڑتا ہے، سمجھے بھائی؟ ایسے نہیں ہے، سب وصولا جائے گا آپ سے، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، بس حضور کی باتیں ہیں اور حضور کا عشق جن کے دلوں میں ہے اور جن کو پھیلانے کا کام دیا گیا، علماء کی رہنمائی موجود ہے۔ حضور غوث پاک کے ابو ہیں شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ آپ فرماتے ہیں میں ملک ایران کے جیلان اپنے شہر کے قریب میں ایک نہر کے قریب سے گزر رہا تھا، سنیے گا، نہر کے قریب سے گزر رہا تھا، مشہور بات ہے۔ تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک بہتا ہوا سیب جا رہا، کیا بولے؟ ایک بہتا ہوا سیب جا رہا تھا، تو اسے میں نے اٹھا لیا، اٹھا کے میں نے کھا لیا۔ غوث پاک کے ابو فرماتے ہیں جب میں نے کھا لیا تو میرے دل میں آواز آئی، یہ تم نے کیا کیا موسیٰ جنگی دوست؟ سیب تمہارا نہیں تھا، بہتا ہوا جا رہا تھا، تم نے کیوں کھا لیا؟ بغیر پوچھے کسی کا سیب تم نے کیوں کھا لیا؟ فرماتے اندر سے ڈر کا احساس ہوا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ سنیں وہ لوگ جو کٹہل، آم، پپیتے دوسروں کے ڈانڑ میں کاٹ کر کے اپنی فصلوں کو، پورے کھیت پر اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، ڈانڑ پہ ہی کاٹ کوٹ کرے گا، لگتا ہے کہ سارا غلہ یہی پیدا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، آپ نے جامن کے وقت میں تو ٹھیلے پر جامن کتنے کا ہے بھائی؟ وہ بات کر رہا تھا کہ آپ نے دو چار کھا لیا۔ مونگ پھلی کیسی ہے وہ پوچھ رہا تھا، بتا رہا تھا، آپ نے کھا لیا۔ نمک پارے کتنے کے ہیں، گرم میں، ٹھنڈے ہیں، اچھے ہیں، تازے؟ بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کھا لیا۔ کوئی بھی کھا سکتا ہے، سن لیں، ایک مسلمان کے لیے لاؤ نے، حضور کی امت کے لیے لاؤ نے۔ صاحبوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں ایسا مت کیا کرو، انشاءاللہ۔ 25,000 کے آپ قربانی کے بکرے لاتے ہو تو کم سے کم آپ یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ 10 دن سے کہیں میں نے اسے دوسروں کے آم کی شاخ پتیاں تو نہیں کھلائی، سمجھ رہے ہیں یار؟ 200 روپے کی گھاس بھی خرید لیا کرو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور غوث اعظم کے ابو کیا کھائے تھے؟ ایک سیب۔ کہاں سے؟ اس سفر میں ہم نے اس نہر میں وضو کیا ہے، آپ اس طرح جس نہر میں بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا، بقیہ واللہ۔ جب بہتا ہوا سیب کھا لیا تو دل میں خیال پیدا ہوا، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سنیں میرے مولا یہ غلط ہے، مجھے سیب نہیں کھانا چاہیے۔ دل میں درد کا احساس ہوا، آپ نے اس نہر کے سرے کو پکڑا، الٹے واپس گئے جدھر سے نہر بہتی ہوئی۔ جب گئے تو ایک سیب کی باغ دیکھی، ایک شاخ دیکھی، اس میں سے سیب لٹک رہا تھا، پھل سیب کے نظر آ رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا شاید اسی پیڑ کی شاخ کا کوئی پھل جو اس نہر میں گر گیا جسے ہم نے اٹھا کے کھا لیا۔ آپ اندر داخل ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کا مالک کون ہے؟ تو اس وقت اس باغ کے مالک کا نام تھا شیخ عبداللہ سومئی۔ شیخ عبداللہ سومئی، آواز دے۔ انہوں نے کہا کہ بات میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، تم کون ہو؟ حضور غوث پاک کے ابو کہتے ہیں میرا نام موسیٰ جنگی دوست ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فرمایا غلطی کیا ہوئی؟ کہا غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے آپ کے پیڑ کا ایک سیب جو بہتا ہوا جا رہا تھا اسے کھا لیا، اسے میں نے بغیر پوچھے کھا لیا۔
اتنا سنا تو باغ کے مالک شیخ سومئی نے فرمایا اوفو یہ جو لڑکا میرے سامنے آیا ہے یہ اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے اللہ کی خشیت سے اس کا سینہ بڑا روشن ہے. معلوم ہے کیا کیا؟ بہانہ لگایا, پنالٹی لگا دی. کیا؟ بولے تجھے معاف نہیں کروں گا. جرم کیا تھا؟ بولو بھائی. نہ ادھر کی بات پر آپ غور نہ کریں, یہ سب میرے خاندان کے لوگ بیٹھے. صحیح بتا دوں آپ سے مجھے مخاطب ہونا ہے, آپ یاد کریں میری بات. یہ سب حدیث و قرآن کی برکتیں روزانہ حاصل کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا کھا لیا تھا؟ پوچھی بولے سیب کھا لیا تھا. سبحان اللہ. بغیر پوچھے بولے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے لہٰذا میری غلطی کو معاف فرمائے. تو شیخ سومئی نے فرمایا نا نہیں معاف کروں گا. بولے کیوں؟ بولے اس کے بدلے میں تجھے پلانٹی دینی پڑے گی. بولے کائے کی؟ بولے 12 سال تک تجھے میرے باغ میں پیڑ کو سینچنا پڑے گا. جرم کیا تھا؟ آواز سب کی نہیں آ رہی ہے. سیب کھا لیا تھا یہ جرم تھا. سیب کھا لیا تھا یہ جرم تھا. اللہ اکبر. اللہ بیٹھے یہاں بیٹھے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہتے ہیں اس قصبے کا نام کیا؟ حسن پور. ماشاء اللہ. اگر کوئی سنتا ہوگا یہ الہ آباد کا حصہ ہے اور بہت ہی مبارک بستی ہے. علماء کرام کو اللہ سلامت رکھے. آمین. دوست میرے پوچھتے ہیں, گھر کی ماں بہنیں بھی کبھی کی پوچھتے ہیں وہ آج کس چینل پہ آپ آئیں گے. ارے میں کہتا ہوں کہ کیا سب میری باتیں تو آپ کو یاد ہو چکی ہیں. بولے اسی کو پھر سے ریورس کرنا چاہیے. وہ ہم لوگ نہیں پہنچ پاتے. تو ابھی ناگپور سے فون آیا, بولے آصف بھائی کیا کون سے جلسے میں ہیں وہ مجھے لائیو بتائیں, میں سننا چاہتا ہوں. میں نے کہا سب تو آپ کو یاد ہے میری باتیں, کتنا سنو گے. بولے انہی باتوں کو پھر سے سننا چاہتا ہوں. مجھے حضور کی باتیں میٹھی لگتی ہیں, اچھی لگتی ہیں. آپ سنیں حضور کا عشق اپنے دل میں بٹھائیں آپ اور بغداد شریف جانے کی تیاری کریں. انشاءاللہ کریں. آپ نیت کر لیں تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بولیں میں بھی جلسے جلوس کی دنیا میں لوگ پیسے دیتے ہیں, نذرانے دیتے ہیں, بہت ادب سے دیتے ہیں, جبکہ ان کا احسان ہے. نذر پیش کرتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, بغداد چلا جاتا. ابھی آیا تھا نومبر کے مہینے میں اور الحمدللہ تقریباً ابھی 12-13 دن کے بعد انشاءاللہ پھر بغداد شریف کا سفر ہے. دعا کریں کہ 12-13 دن تک زندگی رہے, ایمان رہے. غوث پاک بلا بھی لیں, ورنہ قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی. سمجھے آپ؟ وہ اگر چاہے تو در پہ ہی بلا لیں, ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی. جیسا چاہے جیسا. اپنی یادیں نہ چھینے, بڑی بات ہے. سبحان اللہ. حضور غوث پاک کے ابو کہتے ہیں مجھے پلانٹی لگائی گئی. جرم کیا تھا؟ سیب کھایا تھا. 12 سال پیڑ کو سینچو تب چھوڑوں گا. 12 سال کے بعد کہنے لگے اب معاف کر دیں, میں نے 12 سال آپ کے پیڑوں کو سینچا ہے. بولے نہیں معاف کروں گا. بولے نہیں معاف کروں. بولے پھر؟ بولے میری لولی لنگڑی اندھی ایک اپاہج وکلانگ معذور لڑکی ہے, اس سے تجھے شادی کرنی پڑے گی. بولے پھر؟ بولے شادی کر لو گے تب تمہیں معاف کر دوں گا. کون کرے گا؟ جرم کیا تھا؟ کھا لیا تھا. میں نے پوچھا حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے, سیب کھا لیا تھا. میں نے پوچھا کہ سیب توڑ کے تو نہیں بھاگے تھے؟ بولو بھائی, بولو نہیں. سیب ٹھیلے پہ بک رہا تھا, اسے لے کے جیب میں ڈال لیا؟ نہیں. سیب بیچنے والا بیچ رہا تھا, بغیر پوچھے آپ نے منگوا لیا؟ نہیں. سیب بہتا ہوا جانا. سمجھ گئے؟ میں نے کہا صوفی صاحب قبلہ سے اگر حضور غوث پاک کے ابو بہتا ہوا سیب نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا. تو غوث پاک کے ابو نے سیب کو سڑنے سے بچا لیا, تو اس میں پلانٹی کیوں لگائی گئی؟ کون سا جرم کر دیا بھائی؟ کون سا جرم کر دیا؟ سیب کو سڑنے سے بچایا غوث پاک کے ابو نے, اور شیخ سومئی نے 12 سال کی پلانٹی لگا دی. اگر جواب آپ کے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے, بیٹھ جائے, تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے سبحان اللہ کہیے گا. سنیں فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ حضور غوث پاک کے ابو جانتے تھے کہ اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ہم نے اپنے بچوں کو سب سکھایا, بیٹا میتھ میں ٹاپ کر لے, انگلش میں ٹاپ کر لے, جغرافیہ میں ٹاپ کر لے, جنرل نالج میں ٹاپ کر لے, سیاسی اپڈیٹ کیسے لوڈ ہوتی ہے اسے ٹاپ کر لے, کمپیوٹر انجینئر بن جا. لیکن صوفی صاحب کہتے ہیں ہم نے اپنے بچے سے یہ نہیں کہا بیٹا حلال کھایا کرو, حلال کھانے میں ٹاپ کر لو, سچ بولنے میں ٹاپ کر لو. حضور غوث پاک کے ابو نے جب
12 साल की पेनल्टी दी तो शेख सोमई को एहसास हुआ लड़का बड़ा कायदे का है, रिश्ता किस बुनियाद पर होता। एक मेरी गुफ्तगू अभी मैंने की है, हुजूर की पहली शादी, कभी सुनिएगा यूट्यूब की दुनिया में सुनिएगा या कभी हम आपके कदम के नीचे बैठ के बताएंगे। शादी किस बेस पर होती है? यहाँ हुस्न देखा जाता है, प्रॉपर्टी देखी जाती है, खानदान देखा जाता है। हुजूर गौस पाक के अब्बू की शादी किस बेस पर हुई? सच्चाई की बुनियाद, हलाल खोरी की बुनियाद पर हुई। शेख सोमई को एहसास हो गया जो मेरी लड़की है जिसको मैंने लूली लंगड़ी अंधी कहा है, वो लूली लंगड़ी अंधी नहीं है। बेस क्या है वो आप उलमा से पूछ लें, मुझे आगे की बातें करनी है। रिश्ता हुजूर गौस पाक के अब्बू का उस सेब के बाग के मालिक शेख सोमई की बेटी जिसका नाम था, सुभान अल्लाह कहिएगा, गौस पाक की अम्मी का नाम है मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर से हो गया। हाथ उठाए सब लोग। अगर कोई आपसे पूछे गौस पाक की अम्मी का नाम क्या है, कहना मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर, मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर। बोले फिर से बोले, फिर से बोले, छुट्टी नहीं मिलेगी। बोले हाथ उठा के, मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर गौस पाक की अम्मी का नाम है। इंशाअल्लाह ये नाम अगर किसी को औलाद ना हो तो इस नाम को औलाद होगी तो रखेंगे, अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक के अब्बू की शादी उसी बाग के मालिक शेख सोमई की बेटी मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर से हो गई। 25 साल उम्र, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, 45, 50, 55, 59, 59 साल। गौस पाक की अम्मी की उम्र 59 साल की हो गई थी, तब तक उनके घर में कोई बेटा नहीं पैदा। जिसके नाम के वसीले से अल्लाह हमारी माँ बहनों की कोख को भर देता है, उसकी माँ की कोख 59 साल तक खाली रही। गौस पाक की अम्मी फरमाती हैं जब मेरी उम्र 60 साल की हो गई तब मेरे घर में वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा। ये बताएं कि 80, 90, 100 साल की उम्र में बूढ़ी औरतें बच्चों को पैदा कर सकती हैं? डॉक्टरी उसूल से आपका जवाब होगा नहीं। और ये भी सुन ले, अरब की जमीन पर, जिसे अरब कहा जाता, अरब का जो बेल्ट है वो अरब का बेल्ट है, हिंद का है, ये पाक का है, ये बांग्लादेश का, ये भूटान का, ये बर्मा का है, वगैरह वगैरह। ऐसी अरब की जमीन की औरतें 60 साल के बाद बच्चे पैदा कर सकती हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है। लेकिन अरब के अलावा जितनी दुनिया में जमीनें हैं, औरतें हैं, उन जमीनों पर कोई औरत 60 साल की हो जाएगी तो बच्चे नहीं पैदा कर सकती है, उसके अंदर वो कैपेसिटी होती नहीं है, मगर अल्लाह चाहे। जी ठीक अकीदा ये रख, अल्लाह चाहे तो वो मोहताज नहीं है मियाँ बीबी के इकट्ठा होने का, वो चाहे तो बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को। अकीदा आप ये रखें माशा, ठीक है। हुजूर गौस पाक की अम्मी जान की उम्र तकरीबन 60 साल की हुई तब गौस पाक पैदा हुए। ऊंची बोले, नाम रखा गया अब्दुल कादिर। गौस पाक का नाम क्या रखा गया? अब्दुल कादिर। बंदा कादिर कभी कादिर भी है, अब्दुल कादिर, सिर बातिन भी है, जाहिर भी है, अब्दुल कादिर। हुजूर गौसे आजम सरकार पैदा हुए जीलान की जमीन पर। कोई पूछे तो क्या बताओगे? गौस पाक कहां पैदा हुए? ए बेटा बैठो, यहाँ पर, यहाँ बैठो, यहाँ पर बैठो, यहाँ बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जाना नहीं बगैर शीरनी लिए हुए, ठीक। और दूर बैठना, बात ना करना, ठीक है। और आगे बैठो, इधर देखो, और आगे बैठो, बात ना करना, ठीक है। किसी को देख के हंसना नहीं, प्रमोशन हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, जिम्मेदारी बढ़ गई। मोहब्बत से बोलो लब्बैक या गौसे आजम। सरकार गौसे आजम जब पैदा हुए ना तो जीलान शरीफ की जमीन पे, सुभान अल्लाह, बड़ी शान की बहुत सारी रवायतें हैं जीलान के हवाले से। एक बात मैं इश्क और महबूब के हवाले से करता हूँ, आपको याद भी होगी, मैं इसे फिर से करना चाहता हूँ, कभी आपने सुनी होगी तो अच्छी बात है। हुजूर गौस पाक की जिंदगी के 2-4 बातों का वो नक्श आपके दिलों में सब्त हो जाए, ठहर जाए, यही अल्लामा नूर नजर साहब और मेरे बड़े भाई सरफराज साहब का मकसद है। आप गौस पाक की बातें सुन लें, आपके दिल में गौस पाक की मोहब्बत बैठ जाए, और कोई मकसद नहीं है। नामो नमो से आरी लोग हैं, तसन्नो बनावट मुलम्मा साजी पसंद नहीं है। अगर होती तो फिर ये किसी 70,000 रुपए के खर्च होने वाले मुकर्रिर को बुलाते, शायर को बुलाते, फिर वो हंगामे होते। अल्लाह का शुक्र है इन्होंने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन गौस पाक के फैजान को बुलाया। जिक्र हो तो बड़ी बात, गरीब नवाज के मुल्क में कादरियत का चश्मा, ये बड़ी बात। हुजूर गौसे आजम सरकार फरमाते हैं जब मैं तकरीबन 17 साल का हुआ ना, करीब करीब, तो मैं अपने जीलान में सफर कर रहा था तो मैंने एक आवाज सुनी है,
وہ آواز کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے آواز سنی ہے کہ اے عبد القادر بڑا ہو کے تو کیا بنے گا، عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ، بچے جوان بزرگ سنے، یہ دو راستے ہو گئے، یہ آرٹ سائڈ، یہ سائنس سائڈ، یہ ہوم گارڈ کی لائن ہے، بھرتی ہو رہی ہے، یہ پولیس والوں کی، آرمی والوں کی، ملٹری والوں کی، ایس ڈی ایم کی اور ڈی ایم کی، آئی ایس کی، آئی پی ایس کی، آئی جی کی، ڈی آئی جی کی، حافظ قرآن کی، قاری قرآن کی، عالم دین کی، مفتی وقت کی، محدث کی، فقیہ کی، مجتہد کی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر ہیں، یہ بیومس ہیں، ایف ایم بی ایس ہیں، ایم بی بی ایس ہیں، یہ نیورو سرجن ہیں، یہ ہیڈ اسپیشلسٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ. سب کی لائن الگ الگ ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، بچے پڑھے لکھے ہیں؟ بولے آرٹ سائڈ یا سائنس سائڈ. ایسے ہی یہ دو سبجیکٹ ہیں، ایک کو عاشق کہا جاتا ہے، ایک کو محبوب کہا جاتا ہے. سمجھ گیا؟ آواز آئی پردے غیب سے، خدا کی بارگاہ سے، اے عبد القادر بڑا ہو کے تو کیا بننا چاہتا ہے؟ رونے لگے. فرماتے میں دوڑ کر کے آیا تو اپنی ماں کے دامن میں لپٹ گیا. میں نے کہا امی جان آواز آ رہی ہے، میں بڑا ہو کے کیا بنوں؟ عاشق بنوں کی محبوب، عاشق بنوں کی محبوب. ماں نے کہا میرے بیٹے جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کرنا، جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کرنا، سوچ لے پھر اپنا کالم بھرنا، فارم بھرنا، تاکہ تیرے فیوچر مستقبل کی تیری تعلیم اسی حساب سے ہو. سمجھ گئے؟ آرٹ سائڈ سے آپ چلیں گے تو پھر کتابیں اس حساب سے خریدنی پڑیں گی، سمجھ رہے آپ؟ سائنس سائڈ سے لیں گے پھر کوچنگ وغیرہ وغیرہ آپ کو لینا پڑے گا. تو آپ کی امی نے کہا کہ اسی جیلان میں شہر کے قریب میں ایک جگہ جہاں لوگ گندگیاں پھینکتے ہیں، وہاں ایک درویش رہتا ہے، ایک قلندر رہتا ہے، بے لباس بھی ہوگا، لباس پھٹا پرانا ہوگا، اللہ کا دوست ہے، اس کے پاس چلا جا، جا کے اس سے پوچھ میں بڑا ہو کے کیا بنوں؟ عاشق بنوں کی، بچوں کی آواز نہیں آئی، اونچی بولے، عاشق بنوں کی، جا کے اس سے پوچھ، جا کے اس سے پوچھ. غوث پاک فرماتے میں نکلا، جب میں آگے گیا نا تو میں نے کیا دیکھا؟ وہ درویش بیٹھا ہوا تھا. جب اس کے قریب گیا تو میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا. تو میں نے کہا کہ اور اب کے دوست میں ایک سوال لے کے آیا. بولے کیا؟ بولے میرا سوال ہے کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں؟ عاشق بنوں کی محبوب. اس درویش نے کیا کہا؟ اے شیخ عبد القادر واپس چلے جاؤ، کل آؤ گے تو تمہیں جواب مل جائے گا. فرماتے میں واپس آ گیا. رات میں نے رو رو کے گزاری، کیوں؟ کل میرے فیوچر کا فیصلہ ہے، کل میرا مستقبل کا فیصلہ ہے، کل میرے مستقبل کا. میں نے رات اپنی رو رو کے گزاری. صبح کو میں نے فجر کی نماز پڑھی، ماں کے قدموں میں تھا. پھر میں نے اٹھا، میں نے کہا امی اگر کہیں تو اس درویش سے مل لوں جو گندگی کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے لیکن اللہ کا دوست ہے. اسے کوئی جانتا نہیں لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتے جانتے ہیں. عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا. زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا. وہ درویش ہے، اس کو آپ پرکھ نہیں سکتے اس کی فراغت کہاں سے ہو، اس کو یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس کو خلافت کہاں سے، سمجھے؟ اس کا اسٹیٹس کا نا اسے کوئی جانے نہ جانے، اسے زمین والے جانے نہ جانے، آسمان کے فرشتے اسے جانتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور غوث پاک فرماتے میری ماں نے کہا جا میرے بیٹے اس کے پاس جا. سنیے گا، کوئی جانے گا نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، ایک دم خاموشی سے. غوث پاک فرماتے جب میں اس کے قریب گیا، وہاں پر گیا جہاں پر وہ قلندر ایک دن پہلے مجھ سے ملا تھا. جب میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ جگہ وہی ہے لیکن وہاں وہ نہیں. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر گیا؟ جو درویش یہاں پر پڑا ہوا تھا وہ کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا کہ اے شیخ عبد القادر وہ کل تھا لیکن کل وہ مر گیا، کل ہی وہ اس کا انتقال ہوگا. میں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا؟ بولے ہاں اس کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا پھر اس کی تدفین کہاں عمل میں ہے، اس کی مٹی کہاں ہوئی؟ معلوم ہے لوگوں نے کیا کہا؟ آپ ویڈیو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. تھوڑا سا ہنگامہ ہوتا ہے تو اپنے بچیوں کو سینے سے لگا کہ ہائے اب کیا ہوگا. اللہ اکبر. تھوڑی سی تکلیف کی ویڈیو بھی آپ دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اس اللہ کے ولی کے ساتھ جو سلوک کیا اہل زمین نے وہ دیکھیں. غوث پاک فرماتے اس کی قبر کہاں پر بنی ہے؟ تو لوگوں نے کہا اے شیخ عبد القادر ہمیں تو اس کے مذہب کے بارے میں علم نہیں تھا، اسے دفناتا کیسے؟ بولے پھر؟ بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کے گھسیٹ کر کے ادھر باغات میں جنگلات میں پھینک دیا گیا. چیل کوے اس کی لاش کو نوچ کے کھا رہے ہیں. غالب نے کیا کہا تھا؟ یہ عشق نہیں آسان،
बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। गालिब ने डूब जाने की बात नहीं कि वरना सारे फटीचर इसमें डूब जाते हैं। गालिब ने डूब के जाने की बात। इश्क किसे कहते हैं? कभी पूछा आपने अपनी मां से? इश्क किसे कहते हैं? कभी पूछा आपने अपने बाप से, अपने पीर से, अपने इमाम से? इश्क देखना हो तो सिद्दीक अकबर के पास। सिद्दीक अकबर के इंतकाल के बाद उनके घर में उमर फारूक आजम गए। जब गए ना तो मेरी माँ बहनें सुने, जहां भी हो अपने बच्चों को सुनाए, लोरियों में हुजूर की बातें सुनाए। सिद्दीक अकबर के इंतकाल के बाद उनके घर में गए उमर फारूक आजम। जब अंदर दाखिल हुए तो वो बरामदा था, वहां किचन नहीं था, चूल्हा नहीं था। ऊपर देखा तो बल्ली जो थी ना, बल्ली, ये बल्लियां काली पड़ी हुई थी, एकदम ब्लैक काली पड़ी हुई, धुआं धुआं थी। उमर फारूक आजम ने कहा, अरे मेरे भाई के घर वालों, सिद्दीक अकबर मेरे दोस्त के घर वालों, यहां तो बावर्ची खाना भी नहीं, किचन भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं है, ये बल्लियां कैसे काली पड़ गई? सुनोगे? घर के लोगों ने रो करके कहा था कि ऐ मेरे उमर फारूक आजम, मेरे अब्बू के दोस्त, हुजूर के गुलाम, मकबूल गुलाम, आप मुझसे पूछते हैं कि ये बल्लियां काली क्यों पड़ गई? इसी कमरे में हुजूर के विसाल इंतकाल के बाद मेरे अब्बू हुजूर को याद करके इस कदर रोते थे, इस कदर रोते थे कि उनके मुंह से गर्म गर्म सांसें निकलती थी। इन गर्म गर्म आहों की वजह से, सांसों की वजह से मेरे घर की ये बल्लियां काली पड़ गई। अरबी कल्चर में हिरन का कबाब बड़ा मशहूर होता है, लेकिन मेरे इमाम ने क्या कहा, कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब। इसे इश्क कहते हैं। 700 रुपए किलो का छोटा का गोश्त खा करके उसकी हड्डियां हिंदुओं के दरवाजों पर फेंक देने का नाम इश्क रसूल नहीं है। आप बाजार से केले ले आए और 4 यतीम बच्चे खेल रहे हो, आप 2 केले लेके बाहर निकले और उन यतीम बच्चों के सामने अपने बच्चों को 2 केले दे करके वापस आ जाए, बेटा इसे खाना, किसी को देना मत। वो यतीम बच्चे जिन्हें रोटियां नहीं मिलती हैं, तुम्हारे बेटे के चेहरे से खुशियों के आसार देख के वो रात भर रोते रहे और अपनी मां से शिकायत करते रहे कि पड़ोस के बच्चों के बाप अपने बच्चों के लिए केले लाते हैं और मेरा बाप तो शराब के नशे में मुझे खुश्क रोटी भी नहीं देता। इसका खमियाजा कौन? बोल, इश्क नहीं है। इश्क क्या है? आप देखें, कुर्बानियां मांगता है। इश्क देखना है तो करबला चलो, या एक दादा के 33 पोतों की लाशें पड़ी हुई, एक दादा के 33 नबीर गान पड़े हुए हैं। क्या कहा था शायर ने? खाल खिंचती है, कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं। फलस्तीनियों ने बैतुल मुकद्दस से इश्क किया है, आज उनकी लाशों पर अल्लाह की रहमतें सलामी दे रहे। समझ रहे हैं? ये इश्क बड़ी नेमत है, और ये इश्क जो है ना, अगर दिल में समा जाए तो फिर इश्क रसूल की आग ही जहन्नम की आग को बुझा देती है। बकौल फाजिल बरेलवी, ऐ इश्क तेरे सदके। ये तेरे सदके से मुराद क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ इश्क, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग जहन्नम की आग को बुझा देगी, मैंने वो इश्क रसूल की आग दिल में लगाई। समझ रहे हैं? अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आजम फर बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो माशाअल्लाह। हमारे बुजुर्गों के नारे अल्लाह कबूल फरमा ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाया। माँ बहने सुने, कोई बात नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, ये ड्रामे की जगह नहीं है। उमर शरीफ के ड्रामे, एक हुजूर की महफिल है, हुजूर के लाडले की महफिल है। सुभान अल्लाह कहते। गौस पाक फरमाते, मैंने कहा कहां है? बोले उसके पैरों में रस्सी बांध के उसे घसीट के फेंक दिए, चील कौवे उसकी लाश को नोच के खा रहे हैं, चील कौवे उसकी लाश को नोच के खा रहे हैं। सरकार गौस आजम फरमाते, मैं गया, तेजी से गया, मेरे घर में किताब रखी है, उस किताब में तो हजरत ये तक लिखा हुआ है कि उनकी लाश को कुत्ते तक नोच के खा रहे। अल्लाह का वली था, आजमाइश में है वो। क्यों? अलग टॉपिक। हुजूर गौस पाक जब गए ना तो क्या देखा? उसकी लाश को चील कौवे नोच नोच के खा रहे हैं। आपने सलाम किया उस लाश को, और सलाम करने के बाद आपने फरमाया, जलाल में हो, मर्द खुदा, अल्लाह के वली हो, वादे से मुकर गए। अल्लाह का वली वादा खिलाफ नहीं होता, वादा शिकन नहीं होता, वादा वफा करता है। तुमने कल मुझसे कहा था कि कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, और तुम कल ही निकल लिए। तुमसे मैंने कल पूछा था कि मैं आशिक बनूं कि महबूब, तुमने मुझे बताया नहीं, और तुम्हारा इंतकाल हो गया, तुम कल निकल लिए। वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली वादा शिकन वादा तोड़ता नहीं है।
تم نے کیسے مجھ سے وعدہ کر لیا؟ اگر یقین پڑو تو بولنا نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر، میں نے یہ کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، تمہارا سوال کیا ہے؟ سنیں، بولنا نہیں، تمہارا سوال کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے میں نے کہا میں بڑا ہو کے کیا بنوں؟ کیا بننا تھا؟ عاشق یا محبوب؟ عاشق یا؟ سوال سمجھ لو گے جواب سمجھ لو گے، سوال نہیں سمجھو گے جواب نہیں سمجھو گے، کوئی بات سر کے اوپر نہ جانے پائے، ساری باتیں دل میں رہنی چاہیے۔ بولے میرا سوال یہ کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں، عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر، اگر محبوب بنو گے تو تمہاری بڑی عزت ہوگی، بڑی آؤ بھگت ہوگی، بڑے ہی لاڈ پیار میں تم کو رکھا جائے گا، جیسے داماد کی عزت گھر میں ہوتی، سسر بھی، ساس بھی، سالے بھی، پڑوس بھی، بھائی داماد ہے، اس کو کرسی دے دیا سب سے پہلے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو پورا گاؤں اس کو منانے کے لیے جاتا ہے، بھئی اب مہمان ناراض ہو گئے، داماد۔ تو درجے محبوبیت کا 1% حصہ داماد کو ملا ہے نا، 1% حصہ داماد کو ملا ہے۔ اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر، اگر محبوب بننا چاہتے ہو، دنیا تمہاری بڑی آؤ بھگت کرے گی، تمہارا بڑا احترام کرے گی، بڑے لاڈ پیار میں رکھے گی، تمہارے ناز نخرے برداشت کرے گی، تم جدھر جاؤ گے پھولوں کی چادر بچھی ہوگی، تمہارے پیروں میں مٹی بھی نہیں لگنے پائے گی، تمہارا احترام، تمہاری تعظیم بہت لوگ بجا لائیں گے۔ اور اے عبد القادر، اگر عاشق بننا چاہتے ہو، جملہ سنیں، اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہے، تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہے، دیکھ لو، کفن تک نہ ملا عبد القادر، 2/6 کی ایک زمین بھی قبر کی صورت میں نہ ملی۔ آپ دیکھ رہے ہو کیا کہا تھا بہادر شاہ ظفر نے انڈمان نکوبار میں جب وہاں انتقال کرنے والے تھے، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہو، نہ کسی کے دل کا قرار ہو، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ میں ایک مشت غبار ہوں، پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، کوئی پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، کوئی در پہ شمع جلائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار۔ بولے عبد القادر، دیکھا تم نے، عشق والوں کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے، اگر عاشق بنو گے تو دیکھ لو عاشق کا حشر کیا ہوتا ہے، کفن تک نصیب نہیں، کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں، کسی نے مجھے نہلایا تک نہیں، قبر ملی نہیں، پھول چادر کاغذ کا تصور ہی نہ رہا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے مجھے جلال آ گیا، میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سن او مرد قلندر سن۔ اس لاش سے فرمایا اگر عاشق بننے میں اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر عبد القادر عاشق بن کے دکھائے، عاشق بن کے دکھائے گا۔ اونچی بولو لبیک یا غوث اعظم۔ کوئی عاشق نہیں بننا چاہتا، کوئی عاشق نہیں بننا چاہتا۔ تھوڑے دنوں تک تو مدرسے کے طلبہ عشق کی منزل پہ رہتے ہیں، جب چٹائی اور پٹائی اور دال یا چپاتی باسی روٹی کھاتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی وہ درجہ محبوبیت پر جلدی آنا چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ درجہ محبوبیت پر، جبکہ عشق کی منزل کو سر کرنے کے بعد درجہ محبوبیت کی منزل ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے عاشق بن کے دکھاؤں، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ عاشق غوث پاک بنے کیسے، یہی کہانی ہے۔ اس کے بعد 1-2 باتیں اسی میں ضم ہے، اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین کہہ دیں، آمین سبحان اللہ۔ آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں کتنی بھیڑ ہے، سبحان اللہ کہہ دو بھائی، ہاں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم، اونچی بولو لبیک یا غوث اعظم۔ یہ تیار ہے خواجہ عبد الوکیل شاہ کا، خواجہ کمال شاہ چشتی کا، خواجہ عبد الباسط شاہ تمغلہ شریف کا، تقی شاہ شعبان ملت کا، خواجہ غوث العالم منور شاہ الہ آبادی اور 14 پیرہ کی چوکٹ ہے، سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ حضور غوث پاک فرماتے میری عمر 18 سال کی ہوئی، کتنی؟ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آ جاؤ سچوں کے ساتھ، آ جاؤ، کسی بدعقیدوں کے تجوری میں کوئی سچا نہیں ملے گا، سب ڈگری ہولڈر آپ کو فراڈ ملے گا، سب حضور کی توہین کرنے والوں کی بڑی جماعت ہے۔ آپ میری بات نہیں، آپ ادھر آئیں، آداب کی محفل میں آئے تو پتہ چلے گا سب سے مؤدب اگر کوئی جماعت ہے تو حضور کے عاشقوں کی جماعت، حقیقت بات ہے، ٹاپک نہیں ہے ٹاپک یہ غوث پاک۔ تھوڑی سی آسان بات کرتا ہوں، پوری کوشش میں اس لیے سنبھل کے بولتا ہوں کہ میری زبان سے کوئی ثقیل بھاری بات نہ نکل جائے اور وہ بے مقصد ہو جائے۔ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے،
یہ اگر چلے بھی جائیں اور اپنی چپلیں چھوڑ کے جائیں تب بھی میرے لیے کوئی فرق نہیں. حقیقت بات ہے. اللہ ان علماء کرام کو سلامت رکھے. آمین کہہ دیں. میں گزارش کروں گا اللہ ان سب کو جلدی غوث پاک کا دربار دکھا دے. چلیں گے نہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. حضور غوث پاک فرماتے جب میری عمر 18 سال کی ہوئی. کتنے بچے یہاں پر بیٹھے جن کی عمریں 18 سال کی ہیں؟ ہے کوئی بچہ 18 سال کا؟ کتنے بچے ہاتھ اٹھائیں کے بتائیں. ایک کوئی بچہ بتائے 18 سال کا بچہ ہے. ہاں اچھا قلندر ہے یہ. ہے کوئی اس میں 18 سال کا؟ 18 سال کے کھڑے ہو جاؤ. نور بھائی بتائیں. کھڑے ہو جاؤ. آپ اس بچے کو دیکھیں, میرے بھائی کو دیکھیں. اس کی عمر جیسا بتایا 18 کے آس پاس ہے. حضور غوث پاک اسی عمر کے ہوئے تھے, اپنی ماں کے پاس آئے. اسی عمر دیکھ لیجئے اور جذبہ دیکھیے, تحصیل علم کا, حدیث مصطفیٰ سے رغبت دیکھیں, لگاؤ دیکھیں. آپ نے دیکھ لیا, عمر دیکھ لیں, سائز دیکھ لیں تاکہ دماغ میں نقش ہو جائے. بیٹا بہت بہت شکریہ. معلوم ہے کیا کہا آپ نے اپنی امی جان سے؟ امی فرمایا کیا میرے بیٹے؟ کہا میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. بولے کہاں پر؟ یہ کہاں؟ بولے یہ کہاں ہے؟ بولے عراق ایک ملک ہے, اس ملک کی راجدھانی ہے بغداد. بغداد شہر میں ایک محلہ ہے جس کو باب العزج کہتے ہیں. اس محلے میں ایک مارکیٹ ہے جسے سوق الکفا کہتے ہیں. اس کے قریب ایک راستہ ہے جسے شار سراج کہتے ہیں. اسی شار سراج کے قریب میں ایک ادارہ ہے جسے جامعہ نظامیہ کہتے ہیں. اس کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی. امی جان میں وہاں پڑھنا چاہتا ہوں. عمر کتنی تھی؟ 18 سال. بولو بھائی 18 سال. بولے امی میں وہاں پڑھنا چاہتا ہوں. ماں نے کیا کہا معلوم ہے؟ رونے لگی. ماں نے کہا میرے بیٹے میری عمر 78 سال کی ہوئی, تو میرے گھر کی پہلی بہار ہے, تو میرا اکلوتا بیٹا ہے, پہلا اول بیٹا, جبکہ شیخ عبداللہ جیلانی بعد میں پیدا ہوا. اے میرے بیٹے سن سن, اکلوتا سے مراد یہ کہ عبداللہ جیلانی پیدا ہوئے ہیں, یہ غوث پاک کے سگے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, ملاقات غوث پاک سرکار کی کتابوں میں ثابت بھی ہے. میرے بیٹے سن, تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا, تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا. آپ اس جملے پر تو غور کریں. اگر اس بیٹے کے اندر اتنا بڑا جذبہ نظر آیا تو پتا چلا کہاں سے نظر آیا, تو پتا چلا اس مبارک گود کا کمال. حضور غوث پاک کے شہزادے سے یہ شبات میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا. بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا امی, فرمایا کیا بات ہے؟ بولے تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے مقام پر ہے, بڑے اونچے درجے پر ہے, اسٹیٹس بڑا بلند ہے. بولے کیا ہوا؟ بولے جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. تو ماں نے کہا نا 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 نا, اس میں تیرا کوئی کمال نہیں, جو بھی کمال ہے وہ میرا کمال ہے. بولے تیرا کمال کیا ہے؟ تو ماں نے کہا اے میرے بیٹے سن, اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو بیٹھی ہے نا ماں ہے بہنیں, یہ چھپر کے نیچے یہاں وہاں سردی میں بیٹھی ہے اپنے دو یا رسول اللہ اپنے بچوں کو گود میں لے کے نا, یہ اس گود کا کمال ہے. یہ ان کے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے 80% بچے باتیں سمجھتے نہیں ہیں, لیکن جہاں حضور کا نام آتا ہے وہاں بے خودی میں سبحان اللہ. یہی ان کے ماں باپ کی مغفرت کا سامان ہے الحمدللہ. 18 سال. بولے ماں میں جاؤں؟ بولے کہاں؟ بولے بغداد. ماں نے کہا جا, تو 18 سال کا, میری 78 سال کی عمر. ماں نے معلوم کیا کہا؟ بولے میرے بیٹے عبد القادر یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے. میں آیا ہوں, میرے والد کی طبیعت علیل ہے, میں نے بتایا. حقیقت بات, زیادہ کچھ بات نہیں کروں کہ آپ کی محفل متاثر ہو جائے. میں ہر پل سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے گھر تک پہنچنے پر میری ملاقات ان سے ہو پائے گی. یہ سوچتا ہوں, اور یہ سوچنا بھی چاہیے ہر شخص کو. اللہ سب کو ایمان پہ رکھے. زندگی کیا کسی ہمسائے کا زیور تو نہیں, ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو جانے کا. ایک دھڑکا سا. شاعر نے کہا نہیں کہ قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو, جانے کب کون سی تصویر لگا دی. تیاری کرو دوستو صاحبو. حضور غوث پاک فرماتے میری ماں مجھ سے لپٹ کے روئی. بولے اے میرے بیٹے عبد القادر یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے. جا میرے بیٹے تجھے میں نے اللہ کے حوالے کیا. جیسے حضور غوث پاک تھوڑا سا آگے گئے نا, آپ کی ماں نے کہا تعال عبد القادر ادھر ادھر آ. غوث پاک واپس پلٹے. جب واپس آئے فرمایا جی امی جان کیا بات ہے؟ ماں نے کہا اے میرے بیٹے ایک میری تاکید ہے, نصیحت ہے. فرمایا وہ کیا؟
کہا ہمیشہ سچ بولنا. غوث پاک کی امی کہہ رہی ہیں ہمیشہ آپ کے بچے پیسے بھیجتے ہیں 25,000 روپے پر منتھ 30,000 روپے. کبھی آپ بچوں سے پوچھا بیٹے یہ حلال کے ہے کہ نہیں؟ پوچھا کبھی آپ نے بیٹا تو کھانا کھایا کہ نہیں؟ تو نے عید میں کپڑے بنوائے کہ نہیں بنوائے؟ جوتے لیے کہ نہیں؟ موسم کے حساب سے کپڑے خرید. سب پوچھتے ہیں. یہ نہیں پوچھتے بیٹا سچ بولا کرو. یہ نہیں پوچھتے. غوث پاک کی امی نے غوث پاک سے کہا تھا میرے بیٹے سچ بولا کرو, میرے بیٹے سچ بولا کرو. جاؤ. پیسے دیے, وہ لمبی داستان ہے. اور ایک مشہور دعا بھی آپ کو بتائی. یہ دعا مجھے بغداد شریف میں جس بزرگ نے بتائی تھی 25,000 غیر مسلموں کو اس کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کرنے کا شرف ملا. یہ دعا مجھے جس نے بتائی تھی اس کے ہاتھوں پہ 25,000 غیروں نے اسلام قبول کیا. آپ چاہو تو کہہ سکتے ہو اے اللہ تیرا شکر ہے ہم 25 آدمی کو مسواک کرنے کا طریقہ نہ بتا پائے. اور وہ کیسی شخصیت ہوگی جس کے ہاتھوں پر 25,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ دعا بغداد شریف سے مجھے ملی تھی. الحمدللہ میں اسے برکتاً پڑھتا بھی ہوں. علماء کرام کو دل سے چاہتا ہوں اسے پڑھا کریں انشاءاللہ. اور میں الحمدللہ اور بھائی جہاں جاتا ہوں میں ایک بڑی تعداد پاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ وظیفہ پڑھتے ہیں. برکتاً پڑھ لیں تاکہ اس حسن پور کی قبرستان کے دامن میں جو مرحومین لیٹے ہیں اللہ ان کو اس کی نورانیت سے مالا مال فرمائے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی اللہ الکافی قصدت الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی جد الکافی کفانی الکافی کفانی الکافی لکل کافی لکل کافی ونعم الکافی نعم الکافی وللہ الحمد. وللہ الحمد. بزرگ غوث پاک کو آپ کی امی نے یہ دعا بتائی تھی. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے ساری مشکلوں کو دور کیا ہے اسی دعا کی وجہ سے. اس میں 8 کاف ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی بات نہیں بھائی بچوں کو آرام سے, بچوں کو مارنا پیٹنا نہیں. ذرا محبت سے بولے لبیک یا غوث اعظم. سرکار غوث پاک فرماتے میں اپنے شہر جیلان سے نکلا اور جیلان سے میں کہاں گیا معلوم ہے؟ ہمدان, کاشان, سیستان, اصفہان, یہ ساری وادیاں ہیں. ان علاقوں سے یہ ہمدان کا واقعہ ہے جہاں چوروں کے سردار احمد بدوی نے غوث پاک کے سچ بولنے پر توبہ کیا تھا. اس کے توبہ کرنے پر 60 ڈاکوؤں نے توبہ کی. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم بغداد شریف میں آ گئے. سبحان اللہ بولے. عمر کتنی ہے؟